अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान और आज प्रोग्राम के आगाज़ में ही बात करेंगे महकमा एक्साइज पंजाब की। जी हां, एक और बेज़ाब्तगी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूं महकमा एक्साइज पंजाब की। वैसे तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर डेली बेसिस पे आप मेरा ये शो देखते हैं और रोज़ाना ही हम महकमों की बेज़ाब्तगियाँ कारकर्दगियाँ आपके सामने लेकर आते हैं। ना सिर्फ लेकर आते हैं बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। जी हाँ, और जब तक किसी भी ऐसी चीज़ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता जो हमारी आवाम के लिए पॉजिटिव है, तब तक हम ये आवाज़ अपने कोहिनूर न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से बुलंद करते रहते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जनाब, वो ये है कि महकमा एक्साइज गाड़ियों के टोकन टैक्स की मद में जो हुकूमत पंजाब को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका बहुत बड़ा इंकशाफ हो चुका है। और ये जो टोकन टैक्स है ये वसूल नहीं किए जा रहे और बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो उनके जो मालकान होते हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र भी नहीं है। ऐसा भी जो है वो अहलकारों की नाअहली सामने आई है। बहरहाल जी, लाखों की तादाद में जो है वो ऐसी गाड़ियां इल्तवा का शिकार हैं जिनको पहले तो जो है वो बायोमेट्रिक पर दे दिया गया था कि बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद जो है वो गाड़ी आपके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ महकमा एक्साइज पंजाब के आला अफसरान की मिली भगत और मामलात और वहाँ के अहलकारों की जो है वो अपने अंदर खाने जो है वो कोशिशों की मद में ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जिससे कुछ भी हो सकता है। कोई किसी के नाम पर भी गाड़ी चला सकता है, टोकन ना भी अदा करे तो भी गाड़ियां जो है वो चलती हैं। लेकिन ये जो सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान हुकूमत पंजाब को हो रहा है महकमा एक्साइज पंजाब की तरफ से, इसका जवाब कौन देगा? आला अफसरान की जो नाअहली बढ़ती चली जा रही है, इसका जवाब कौन देगा? और अगर महकमा एक्साइज पंजाब रोज़मर्रा की बुनियाद पर इसी तरह टोकन की मद में और कहीं पर जो है वो गाड़ियों की ट्रांसफ़र नंबर प्लेट्स की मद में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का चक्कर है, इसको बंद नहीं करता तो सूरत हाल क्या होगी? हमने तो यहाँ तक इंकशाफ किया था महकमा एक्साइज पंजाब का कि यहाँ पे ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स भी हो रही हैं और अपनी मन मर्जी की हो रही हैं और बाकायदा तौर पर अगर कोई शख्स दोबारा से अपनी पोस्ट लेने की कोशिश करता है तो उससे भारी अमाउंट लेके उसे दोबारा पोस्ट दी जा रही है। ये सब क्या चल रहा है? सरकार की नाक के नीचे चल रहा है और पूछने वाला कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई अमल दखल नहीं, कोई बातचीत नहीं। कब तक महकमा एक्साइज पंजाब इसी तरह की सूरत हाल इख्तियार करता रहेगा? मैं पहले 2-3 प्रोग्राम बड़े सॉफ्ट टच में करती हूँ, लेकिन जब मुझे ये लगे कि मामलात अब जो है वो हमारे काबू से बाहर होते जा रहे हैं और सूरत हाल अभी तक सरकार तक नहीं पहुँच रही, तो फिर प्रोग्राम करने का नज़रिया और तरीक़ेकार भी चेंज हो जाता है। अभी एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर मुश्ताक चौधरी साहब ने, आइए इस पे रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं। सूबाई दर हुकूमत का महकमा एक्साइज गाड़ियों के टोकन टैक्स की मद में हुकूमत पंजाब को सालाना करोड़ों रुपए नुकसान होने का इंकशाफ। महकमा के आला अफसरान की गलत पॉलिसियों के बहस आज पंजाब भर में कमर्शियल व गैर कमर्शियल लाखों की तादाद में गाड़ियां ज़ेर इल्तवा का शिकार। दूसरी जानिब मोटर व्हीकल सेलर और परचेजर को खरीदो फरोख्त करने बायोमेट्रिक किया गया, लेकिन मोटर ड्राइव में तैनात मास्टरमाइंड अहलकारों ने हजारों की तादाद में गाड़ी फरोख्त करने वाले मालिक के बगैर बायोमेट्रिक देने पर गाड़ी ट्रांसफर का अमल यकीनी बना दिया। आज तक ऐसा करने वाले अहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। देखा नाजरीन आपने, अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। महकमा एक्साइज पंजाब की रोज़मर्रा की बुनियाद पर बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन पूछने वाला कोई क्यों नहीं है? आला अफसरान से सवाल करने वाले सोए क्यों हैं? इस वक्त में अगर अब भी सवाल नहीं करना तो क्या लोग इस महकमा एक्साइज पंजाब के पीछे इसी तरह ख्वार होते रहेंगे? क्या लोगों की जो है जो टोकन उनसे वसूल करने हैं या जो गाड़ियों को जो है वो ट्रांसफ़र करना है, रोज़मर्रा जो वो चक्कर लगा रहे हैं महकमा एक्साइज पंजाब के, क्या ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी? सवाल बहुत बड़ा है, बेज़ाब्तगियाँ और भी बहुत हैं, तफसीलात मेरे पास और भी बहुत कुछ है। अभी हम डिस्कस करेंगे, अपने हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं मुश्ताक चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, महकमा एक्साइज पंजाब की बीट करते हैं और बहुत से इंकशाफात लेकर मेरे प्रोग्राम में हाजिर हो जाते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। जी मुश्ताक चौधरी साहब, ज़रा बताइएगा, महकमा एक्साइज पंजाब को तो अच्छा डिफ़ाइन आप ही कर सकते हैं, जी बताइएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा साहबा कि आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो हम बात पहले भी कर चुके हैं इस लिहाज पे कि जैसा कि जो नदीदगान टोकन टैक्स गाड़ियों के हैं जी, साबका दौर में देखा जाए तो कभी भी इतनी पोटेंसी नहीं पड़ी थी। अब लाखों की तादाद में जो गाड़ियां हैं उनके जो टोकन टैक्स है वो पेड नहीं हो रहे, जिससे हुकूमत पंजाब को लाखों नुकसान का सामना है। वो इसलिए कि पहले मुतलका स्टाफ जो टोकन वो रिसीव करता था, सही। अब बाहर के जो एजेंट हैं उनको निज़ाम दे दिया गया है। ई सहूलत पे चाहे शहरी खुद कर लें चाहे किसी एजेंट से लगवा लें,
ای پے پہ جو سہولتیں دی گئی ہیں اس لحاظ سے شہری تو ایک عام بن گیا، چاہے وہ اپنی گاڑی ٹوکن دے یا نہ دے اس کو پرواہ نہیں۔ صحیح۔ پہلے پتا تھا کہ سال بعد یا 6 مہینے بعد جو میں نے ٹوکن ادا کرنا ہے اپنے دفاتر میں جا کر ادا کر دینا، جس سے اس سے جو اعلیٰ افسران ہے بالکل غفلت کا شکار ہے، ان کے نوٹس میں ہر چیز ہے، اس کے باوجود تو وہ صرف دوسروں کی وجہ سے ہے نا، اپنا تو ان کو سارا کچھ پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی بالکل، ہر چیز ڈاکٹر صاحب ہر چیز ان کے علم میں ہے، اس کے باوجود ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ صاحب کا گزشتہ جو دور تھا، اب جو موجودہ دور جا رہا ہے 3-4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نقصان ہے، اس کے بعد جو شہری ہیں گھر ٹوکن ٹیکس بھی پیڈ نہیں ہو رہے، اور ایسی بے ضابطگیاں موٹر برانچ میں آج تک جو ریونیو دینے والے لوگ ہیں، جو شہری گاڑی مالکان ہیں، ان کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، کوئی گاڑی ٹرانسفر کے لیے جاتا ہے وہاں ان کے مسائل ہیں، اگر اسٹیشن گاڑی کرانی وہاں اس کے مسائل ہیں، اگر گاڑی آپ نے بلاک کرانی ہے یا اوپن کرانی ہے اس کے لیے مسائل ہیں۔ لیگل سیل اس کا ناکام ہو چکا ہے، لیگل سیل والے جو لوگ ہیں وہ بالکل نکارہ ہیں، کسی کام کرتے ہی نہیں، اور ایک نمبر کی 2 گاڑیاں زیر استعمال ہیں، شہروں میں چل رہی ہیں، ان کے علم میں ہیں، لیکن آج تک وہ شہری آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، ان کے سامنے جو معاملات وہ آج تک کلیئر نہیں ہو پائے۔ اچھا، ایک دم جو ہے وہ ایک سپیل آتا ہے جس میں یہ جو ہے وہ ٹوکن کی مد میں جو کاروائیاں عمل میں لانی ہوتی ہیں فل فلیج جو ہے وہ آن ہوتے ہیں، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ دن گزرتے چلے جاتے ہیں، کوئی کاروائیاں عمل میں نہیں لائی جاتی۔ اس سے ملکی خزانے کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے، اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اپنی جیبیں تو گرم ہے، اگر کسی شخص کے پاس جو ہے وہ پیسے کی بھرمار ہے تو اس کو کیا احساس کہ پیسہ جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، جس کے پاس نہیں ہے اس کو احساس ہے کہ میں نے یہ کیسے کمانا ہے، کتنی محنت کرنی ہے، کیا چیزیں کرنی ہے۔ جس کو بیٹھے بٹھائے رشوت کی مد میں جو ہے وہ کروڑوں روپے آ رہے ہوں، اس کو شاید نہ محکمے سے اور نہ اپنی ذات سے جو ہے وہ کوئی لگاؤ رہ جاتا ہے، اسے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تو یہ صورتحال اس ٹائم محکمہ ایکسائز پنجاب کی بن چکی ہے، یہ سیٹ کیسے ہوں گے؟ یہ اعلیٰ افسران کو چینج کرنے کا کوئی آگے جو ہے وہ سلسلہ نہیں، کوئی کارروائی نہیں عمل میں لائی گئی ابھی تک؟ دیکھو بائے موٹر تو کیا گیا اس لحاظ پہ تاکہ جو گاڑیاں چوری ہوتی ہیں یا کہ رشتہ داروں کی گاڑیاں زید و کارب کی ہیں یا گاڑی خرید و فروخت کی جاتی ہے تو اس میں ٹی او فارم میں کوئی بھی ایکسپرٹ سائن کر سکتا تھا، ایجنٹ خود ہی سائن کرتے تھے اور خود گاڑی ٹرانسفر کروا لیتے تھے۔ جب بائے موٹر کیا گیا، بائے موٹر کی اس بھی کا بھی حل جو متعلقہ ان کے اہلکار ہیں، جو انسپیکٹر ڈی او یا کے پی او جو ماسٹر مائنڈ ہے سسٹم پر بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے اس چیز کا حل نکال لیا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اے ڈی آر لفظ بولا جاتا ہے، اے ڈی آر میں جا کر جو سیلر ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تقریباً 3 سے 4 ہزار پنجاب اور سب سے لاہور میں ہے، سب سے زیادہ تعداد لاہور میں گاڑیوں کی، جو گاڑیاں یہاں بغیر مالک کے ٹرانسفر کی جا چکی ہیں، اور علم ہی نہیں مالک کو کہ میری گاڑی ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ جب دیکھیں مالک کے پاس یہ چیز جاتی ہے کہ میرے بغیر تھم کے میرے بغیر بائے موٹر گاڑی کیسے ٹرانسفر ہو گئی ہے، بالکل ٹھیک۔ اب ان کے خلاف محکمہ کو چاہیے اعلیٰ افسر انکوائری لگوائے، یہ کیسے کام ہوئے ہیں، سسٹم میں کیسے ایڈ کی گئی ہیں، یہ کیسے، یہ تو نادرہ کی طرف سے ہے، یہ نادرہ پر اگر الفاظ کہا جائے یا بولا نادرہ کے پر بات کی جائے تو اس پر یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، آیا کہ نادرہ کے ملوث ہے، یہ کیسے بایو میٹرک ہو جاتا ہے، یہ کیسے دوسرے سسٹم سے تھا جو آن لائن اس کو کیا جاتا ہے، اور آنر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ان کے علم ہی نہیں ہے، ان کے علم ہی نہیں ہے۔ آیا کہ بایو میٹرک کا تو مقصد یہ سیلر اور پرچیزر دونوں بایو میٹرک دیں تو پھر اس کا کارڈ بنے گا، رجسٹریشن بک پھر بنے گی۔ وہ اندر خانے پہلے ہی جو ہے وہ ٹرانسفر چل رہی ہے، جی، اپنی من مرضی جو ہے وہ دکھا رہے ہیں اہلکار۔ اور ایک بات اور سامنے آئی ہے، آج سے 10 دن پہلے ان لوگوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا سیکرٹری صاحب نے کہ یہ جو بایو میٹرک 2 ماہ کے لیے ختم کی جائے تاکہ جو پرانی گاڑیاں لوگ یا آؤٹ آف کنٹری لوگ ہیں یا لوگ مل نہیں رہے یا جو نظر نہیں آ رہے، جو مالک ہیں ہارڈ شپ، اس کو نام دیا جائے گا ہارڈ شپ پہ لا کر وہ گاڑی اس کی ٹرانسفر کی جائے۔ آج 10 دن گزر گئے ہیں، نوٹیفیکیشن تو جاری ہو گیا ہے، اندر کے معاملہ طے نہیں پائے جا رہے کہ اس کو کرنا کیسے، اور اس کو صاف الفاظ میں اس کی مقدار جو ریشو ہے سرکاری فیس کے علاوہ ہم نے کیا لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو جگڑ بگڑ جو بندر بانٹ چل رہی ہے نا اس سسٹم میں اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اب 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے، 10 دن گزر گئے ہیں، بقایا 1 ماہ 20 دن ہے، تو لوگوں کا کام تو ابھی تک ہوا نہیں، یہ اپنے معاملے سیدھے ہو پا نہیں رہے، اور سسٹم کے اندر انہوں نے ایپ ابھی تک ڈالی نہیں ہے، تو یہ 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا تو بھائی میرے کب کریں گے یہ؟
مشتاق چودھری صاحب، جب محکمے اس نہج تک پہنچ جائیں کہ وہاں پر تصدیق جو ہے وہ کرنی پڑے کہ کیا ہو رہا ہے، جہاں پہ باتیں جو ہے وہ بتانی پڑیں، دکھانی پڑیں اور محکموں کی باضابطگیوں کو جو ہے وہ سر عام بتانا پڑے، وہاں پہ لمحہ فکریہ بن جاتی ہے وہ چیز. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بڑے احکامات جاری ہونے چاہیے. محکمہ ایکسائز پنجاب کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ کارروائی عمل میں لانی چاہیے اور ان کو تبدیل کر کے ان لوگوں کو لگانا چاہیے جو ملک کی سالمیت کے لیے، ملک کے امن کے لیے اور ملک کو مفاد پہنچانے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو عوام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، عوام کو عزت دینے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ عوامی ہمارے شہریوں کو جو ہے وہ خوار کرنے کے لیے جو ہے وہ اس محکمے میں آ کر بیٹھ گئے ہیں. بہرحال صورتحال جو ہے وہ اس وقت اور مزید جو ہے وہ عجیب سی ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آگے آلریڈی ہمارے سرکاری خزانے کو جو ہے وہ انتہائی نقصان پہنچ رہا ہے ان محکموں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے. پالیسی کوئی مینٹین نہیں کرتے ہیں، چیزیں مس مینج ہوتی ہیں، اپنی من مرضیاں چل رہی ہیں محکموں میں، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا ہے. لیکن کوئی اس پر جو ہے وہ سوچ سمجھ جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن ہمارا پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کو ہائی لائٹ کریں، آپ کو بتائیں کہ کہاں باضابطگی ہو رہی ہے، کہاں سے جو ہے وہ سرکاری خزانے کا نقصان ہو رہا ہے اور سرکاری خزانے کی مد میں جو ہے یہ اپنی جیبیں جو ہے بھر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ایسے لوگوں کو سائڈ پہ کرنا چاہیے، ہٹانا چاہیے تاکہ سلسلہ جو ہے وہ سموتھ ہو سکے. لیکن کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. بہرحال ہمیں امید ہے اور دوسری جانب کام تو یہ کام یہ لوگ وہ کر رہے ہیں، حالانکہ عوام کے ریونیو دینے والے لوگ ان کو فیور نہیں دی جا رہی. وہ اندر کے نظام جو ہے نا ٹرانسفر پوسٹنگ یہ روزانہ کے ساتھ معمول بن چکا ہے پورے پنجاب میں. یہ کام جاری ہے، اللہ افسران کی طرف سے یہ کام بہت سپیڈ سے، تیزی سے ہے. اب جو ملازم اہلکار کام کرنے والا فیلڈ میں ہے یا سرکل میں ہے یا موٹر برانچ میں ہے یا پراپرٹی ٹیکس میں، اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ آج میں سیٹ پہ گیا، پتہ مجھے ملتان بھیجا جائے گا. یہ چھوٹے پیمانے پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، مطلب ان کی سیٹیں اتنی بڑی نہیں ہیں، سارا کچھ تو اعلیٰ افسران کے ہاتھ میں ہے نا، سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جی اس کے باوجود یہ علم میں نہیں ہے کہ میں اس سیٹ میں گھنٹہ ہوں یا 2 گھنٹے ہوں. اس 4-5 ماہ میں اتنی ٹرانسفر کی، اگر اتنا عوام کا کام کیا، شہریوں کا کام ہو جاتا نا، تو مجھے امید ہے ریونیو بھی اکٹھا ہوتا اور شہری پرسکون ہوتے. جو آج لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، جو لمبی قطاروں میں جا کر اپنے روز کا رونا دھونا ان کا ہوتا ہے، جو سسٹم ان کے معاملات ہے، گاڑی ٹرانسفر کروانا ہے یا گاڑی اسٹیشن کرانا ہے، لوگوں کے کاروبار پہ نقصان ہو رہا ہے. جو کاروباری لوگ ہیں، شو روم مال کہاں ہے، خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کا گھر ہوتا ہے نا، یا جس کا محکمہ ہوتا ہے یا جس کا ملک ہوتا ہے، اگر وہی خود جا کے نہ دیکھے کہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے یا خود نظر نہ رکھے، تو پھر چیزیں تباہی کے دہانے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. کیونکہ آپ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتے. آپ اپنی ذات پہ بھروسہ کریں گے تو آپ کی چیز سلامت رہے گی، ورنہ آپ کی چیز کو لوگ جو ہے مفت کا مال سمجھ کے اڑاتے رہیں گے، آپ کا نقصان کرتے رہیں گے. اور یہی ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ. پاکستان کے یہ محکمے، یہ سرکاری طور پر جو کام کر رہے ہیں، اس میں جو باضابطگیاں ہو رہی ہیں، جب تک اعلیٰ حکام جو ہے اس پر نوٹس نہیں لیں گے، تب تک یہ باضابطگیاں اسی طرح جاری رہیں گی. لیکن میں بھی یہاں پر اور اپنے رپورٹرز کے ساتھ، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے آواز بلند کرتی رہوں گی، دکھاتی رہوں گی کہ کہاں کیا باضابطگی ہے، کہاں کیا معاملات خراب ہیں، کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح ہے. اچھے کام ہوتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں محکمہ ایکسائز پنجاب کی طرف سے کوئی اچھا کام نظر نہیں آیا جس پہ میں کوئی اپریشیٹنگ کوئی پروگرام کروں، کوئی میں ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کروں کہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں اب کتنے اور دن چلتا رہے گا. عوام کو بھی اب سمجھنا ہوگا کہ اپنے حقوق کے لیے ان کو کیا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ہم بھی یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچاتے رہیں گے جب تک ان افسران کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. ایک بڑے بندے کو چینج کر دیں، میرا خیال ہے نیچے والا عملہ خود بخود سیٹ ہو جائے گا. جس کو چینج کیا تھا، جو پرانے یہاں گزشتہ ڈائریکٹر تھے نا، پہلے آئی تھے کہ مثال 6 ماہ پہلے رانا قمر حسن صاحب، وہ تھے ریجن سی میں، ریجن سی بولا جاتا ہے. انہوں تو ریٹائر ہونا تھا میرا خیال ہے، وہ تو اگلے مہینے کی نہیں، میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں اس کی. وہ ریٹائر نہیں ہوا، وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. جب ٹرانسفر کی اس دور میں جو گاڑیاں بایو میٹر کے بغیر یعنی کہ سسٹم میں لائی گئی ہیں نا، بغیر سیلر کے، وہ جو ان کے رجسٹریشن بکیں بن چکی ہیں، اس نے وربلی آرڈر دیا تھا متعلقہ سٹاف کو کہ آپ ایسے نہیں ایسے کریں. اب جب یہ معاملات باہر نکلے ہیں تو اب اس چیز کی بات انہیں کو سونپی گئی ہے، آپ اس کو کلیئر کریں. اس کا یہ کہنا ہے کہ ان لوگوں کو چارج شیٹ کیا جائے. حالانکہ چارج شیٹ وہ خود ہوتے ہیں جنہوں نے یہ معاملہ سارا کیا ہے، نظام در برم کیا ہے. جو چارج ہے، جس کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں، جو اس کو احکامات جاری کر رہا ہے.
احکامات جاری اس نے کیے. اب چھوٹے سٹاف پہ کام پڑ گیا, اب چھوٹا سٹاف اس کے خلاف اور اس کے خلاف جو اعلیٰ افسر سیکرٹری صاحبان ہے, ڈائریکٹر جنرل صاحبان ہیں, ان کے نوٹس میں اس کے باوجود روزانہ کے معاملات جو ہے نا دن بدن نقصان پہ ہیں, خراب لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں, تگڑے لوگ سیٹوں پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں. جہاں یہ نظام چل رہا ہو وہاں پہ صورتحال ایسی ہی ہوگی, کیونکہ جب تک کسی جو ہے وہ ایسے شخص کو نہیں آپ اپنی سیٹ سے ہٹائیں گے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہو رہی ہیں, تب تک آپ کے معاملات بہتری کی طرف نہیں آئیں گے. یہ وہ سچائی ہے کہ جس کو آنریبل ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھیں تو یہ بہتری آ جائے گی ملک کے محکموں پہ جس پہ پاکستان چل رہا ہے. یہ وہ محکمے ہیں, دیکھیں نا, ان کو سیلریز مل رہی ہیں, ان کو انسینٹیوز مل رہے ہیں, ہر مہینے جو ہے وہ یہ اپنے تمام مراد جو ہے وہ لیتے ہیں. یہ سب ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے, تو ہم ٹیکس بھرتے رہے, شہری خوار ہوتے رہے, مسلسل ہم کبھی کسی مد میں ٹیکس دے رہے, کبھی کہیں ٹیکس دے رہے. ان کی سیلریز جو ہے وہ ہر مہینے جا رہی ہیں, ان کے گھر, ان کے بل, ان کے کام جو ہے وہ چل رہے ہیں, اور ایک عام جو پرائیویٹ بندہ ہے جو نوکری کر رہا ہے وہ پسکے رہ گیا اس ملک میں. یہ کیا سچویشن ہے؟ یہ دفاتر کے باہر دیکھیں لائن لگی, سارا ٹاؤٹ نظام ہے, سارے جنڈر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے بھائی اگر اندر معاملات سرکاری آفس, باہر جنڈوں کا کیا معاملات ہے؟ جو بندہ باہر سے آئے گا, آؤٹ آف سٹی سے یا دوسرے شہر سے آئے گا, ان کے ہتھے چڑھے گا, ان کے ہتھے چڑھے گا نا. تو ان کے معاملے جو اندر ان کی ملی بھگت ہے, سارا نظام ٹاؤٹ رہا ہے. اگر کوئی شہری چلا جاتا اپنے کام کے لیے, خود آنر خود چلا جاتا ہے, اس کو رسپیکٹ نہیں ملتی, وہ اس کو لائن میں لگنے نہیں دیتے, نہ ہی اس کے جان کے معاملے کلیئر ہوتے ہیں. وہ بیچارہ تنگ آ کر ان کے فیور میں جائے گا, جنٹ کے پاس جائے گا, جنٹ منہ میں پیسے بھی لے گا جو اندر نظام سیدھا کرے گا, اور اس کا فوراً 1 منٹ سے پہلے جو ہے نا سپیڈ میں کام ہوگا. سپیڈ میں نہیں لیتے ہیں, سپیڈ میں کام ہوگا. گھنٹے والا کام 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے, 5 منٹ 2 منٹ بھی ہو سکتا ہے. تو اب اگر یہ لوگ نہ باہر بیٹھ تو کیا یہ کام نہیں ہو سکتے؟ جو اندر لوگ ہیں جو سرکاری معاملے چلا رہے ہیں, جو ریونیو لے رہے ہیں, یہ ڈبل ریونیو لے رہے ہیں نا, ذاتی بھی لے رہے ہیں, سرکاری بھی لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج تک میں نے اس چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کسی نے خلاف کوئی ایکشن لیا ہو. تو یہی نظر میں آتا ہے, چھوٹے ملازم سے لے کر بڑے ملازم تک سارا ایک ہی معاملہ ہے, کھیپ ساری ایک ہی ہے. ان چیزوں پہ شہریوں کو جو فیور ہے نا وہ دینی چاہیے. اگر شہری آتے ہیں, ریونیو دیتے ہیں حکومت پنجاب کو, کیونکہ ہمارا حکومت پاکستان جو ہے اسی ٹیکس میں چلتا ہے, عوام کے ٹیکس پر چلتا ہے. لیکن یہ ذاتی جو معاملات ہیں جو تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اور یہ شاہی جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں, یہ باقی معاملات اپنے نظام وہی پورا کرتے ہیں. آج شہر تو پس رہا ہے, شہری تو ہر نظام سے اس کو پس رہا بیچارہ. وہ ذاتی ریونیو کو تو سرکاری تھے, اس کے بعد بھی خبر بھی ہو. آج تک نمبر پلیٹ کی بات کریں, بڑی خوبصورت بات پہ پروگرام میں جو ہے وہ بریک کی طرف بڑھوں گی. بڑی صاف کھری اور بڑی جو ہے وہ صاف بات کرنے والی اس ٹائم میں, غور سے سنیے گا. کبھی سرکاری دفاتر میں جا کے دیکھیے گا, آپ کو کرسیوں کی, بورڈ کی حالت عجیب سی نظر آئے گی کہ جیسے کبھی اس محکمے میں جو ہے وہ پیسہ آیا ہی نہ ہو اور محکموں پہ پیسہ لگا ہی نہ ہو. اور اگر آپ وہیں کے افسر شاہی جو وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گے, ان کا روم دیکھ لیں یا ان کی جو ہے وہ شہانہ اور دیکھ لیں, ان کی گاڑی اور ان کا گھر دیکھ لیں, تو وہاں پر آپ کو وہ پیسہ اور وہ شاندار چیز نظر آئے گی کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ بندہ جو کسی بھی جو ہے وہ سرکاری محکمے کا ڈائریکٹر ہے, کوئی بڑا جو ہے وہ بندہ ہے, اس کی تو لیوی زندگی, وہ بادشاہ بنا ہوا ہے, اور محکمے کا برا حال ہے, جبکہ یہ محکمہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے ہماری حکومت کو, پنجاب حکومت کو, لیکن اس کے باوجود بھی سنوائی نہیں ہوتی ہے. اور ایسا ہی ہوتا ہے جب کسی پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا ہے. بہرحال مشتاق چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ جو ہے وہ ہم یہ بلند کرتے رہیں گے جب تک محکمہ ایکسائز پنجاب کے اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی. میری سی ایم صاحب سے بھی اپیل ہے, اور جو ہے میری پرزور اپیل ہے کہ محکمہ ایکسائز پنجاب کے یہ اعلیٰ افسران جو کرپٹ اس ٹائم جو ہے وہ بن چکے ہیں, اپنے مفاد کی خاطر کام کر رہے ہیں, محکمے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے خلاف کارروائی عمل میں لا کے ان کو ہٹایا جائے اور ایسے لوگوں کو لگایا جائے جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جو رشوت سے دور ہیں. جیسی محکمے کی شکل نظر آنی چاہیے, ایسے ہی وہاں کے ڈائریکٹر کا روم بھی نظر آنا چاہیے, تاکہ پتہ چلے کہ مراد صرف ان کو نہیں بلکہ محکمے کو بھی نہیں مل رہی ہیں. اگر محکمہ جو ہے وہ جاندار اور شاندار ہو تو پھر ڈائریکٹر کو بھی جتنی مراد دینی ہے دیجیے. اسی لیے میں ان کو افسر شاہی کہتی ہوں, یہی وجوہات ہے. بہرحال جی بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد ایک اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے یہیں پہ ملاقات کرتی ہوں. میرے ساتھ رہیے گا.